मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालम, PMI बाइबल कॉलेज की तरफ से आपकी खिदमत में ज़बूर की तफसीर के साथ हाज़िर हुआ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू वफ़ादार है और तेरी वफ़ादारी बनी आदम को घेरे हुए है। तू अपने कलाम से अपने लोगों को ताज़ा करना चाहता है, बहाल करना चाहता है, नया ज़ोर देना चाहता है और अपनी कुर्बत बख्शना चाहता है। अभी जब तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं, मेरी और तमाम सायमीन की बड़ी मदद फरमा। PMI चैनल को, PM TV को और सारी टीम को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 2, उसकी 11वीं आयत फिर से पढ़ना चाहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में भी हमने 11वीं आयत के हवाले से बात की थी। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो पिछले प्रोग्राम में हमने लफ्ज़ खुदावंद पर बात की और खुदावंद से डरने पर बात की। आज अभी हम बात कर रहे हैं इबादत करने के हवाले से। यहाँ पर ज़बूर नवीस ने कहा है कि खुदावंद की इबादत करो। अगर इसका सियाक़ो सबाक़ देखा जाए तो जो मुखालफ उठे थे बादशाह के, मसीह खुदावंद के मुखालफ उठे थे या ममसू बादशाह के जो खिलाफ उठे थे, उनको ज़बूर नवीस नसीहत कर रहा था और बता रहा था कि तुम्हारा सारा मंसूबा फ़ेल हो जाएगा और तुम तरबियत पाओ और तुम झुक जाओ और खुदावंद के ताबे हो जाओ। ये बात वो कर रहा था। आगे वो मुखातब है कि डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। ये जो लफ्ज़ इबादत है ये अरबी ज़ुबान का है और मैं आपको बताना चाहता हूँ लफ्ज़ इबादत के जो मानी है वो बहुत वसी है। इसको हम देखेंगे, इसके अंदर बड़ी वुसअत पाई जाती है और इसको बड़े वसी मानों में लिया जाता है। जैसा भी मैंने कहा कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है इबादत, इसी तरह से अब्द और इबादत और माबद और माबूद, इन तमाम अल्फाज की जो है वो रूट एक ही है। यानी जो इबादत करता है उसको आबद या अब्द कहते हैं और जो जिसकी इबादत करता है उसको माबूद कहते हैं और जिस जगह पर इबादत करता है उस जगह को माबद कहते हैं। और आबद की जो की हुई चीज़ है उसका नाम इबादत है। आबद जो अपने खुदावंद के लिए करता है उसको इबादत कहते हैं। उसके साथ फेलोशिप, उसके साथ रिफाकत, उसके साथ जो वक्त गुजारना है उसको हम इबादत कहते हैं। जिस जगह पर ये की जाए उसको माबद कहते हैं। और ये जैसा अभी मैंने कहा कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ आबद, इब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है वो आवद है जिसको उर्दू में आबद कहते हैं और उर्दू ने अरबी से इसको मुस्तआर लिया है। लफ्ज़ अब्द और या जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है अब्दिया, खुदावंद का खादिम, खुदावंद का बंदा। और जो लफ्ज़ अब्द है या अब्द है, अरबी में ये अब्द है और इब्रानी में ये अब्द है, इसका तर्जुमा अमूमन ज़्यादातर बंदा और खादिम किया जाता है। बंदा को जब हम देखते हैं तो इसको ग़ुलाम के मानों में लिया जाता है। लफ्ज़ बंदा के अंदर बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी पाई जाती है
اور جیسا میں نے کہا تھا کہ لفظ عبادت جو ہے اس کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اسی طرح سے لفظ بندہ کے اندر بھی بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، میں پھر سے لفظ عبادت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا کہ اس کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور عبرانی لفظ کا جو ترجمہ اس کا مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے، یہاں پر لفظ عبدو استعمال ہوا ہے عبرانی کا، عبادت کرو اردو میں ہے اور عبرانی میں ہے عبدو، یعنی عبادت کرو، اور مختلف جگہوں پر اس کے جو مختلف میننگ دیے گئے ہیں یا مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ تو زیادہ تر اس کا ترجمہ عبادت اور خدمت اور غلامی اور کوئی کام جو کرنا ہے اس کے حوالے سے ان معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے، عبد کو، عبد اور عبد کو۔ اور میں اس کے حوالے سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ بائبل کے اندر 293 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ عبد جو ہے بائبل کے اندر 293 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی خدمت کرنا اور غلامی کرنا، اور پھر مطیع ہونا، اور پھر کام کرنا اور عبادت کرنا، ان معنوں میں اس کو لیا گیا ہے۔ وقت نہیں حوالہ جات پڑھے جائیں، میں حوالہ جات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تاکہ پروگرام کا جو وقت ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بچا سکیں۔ تو پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 5ویں آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے جوتنا، یعنی ہل جوتنا۔ 2 باب کی 15ویں آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے باغبانی اور نگہبانی کرنا۔ پھر 3 باب کی پیدائش 3 باب کی 23ویں آیت میں یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ وہاں پر کیا گیا ہے کھیتی کرے۔ یعنی یہاں پر یہ لفظ 3 حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، کچھ کرنے کے حوالے سے استعمال ہو رہا ہے، ہل جوتنے کے حوالے سے، کھیتی کرنے کے حوالے سے، اور باغبانی اور نگہبانی کرنے کے حوالے سے، کچھ کرنا، ان معنوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب 14ویں باب کی 4تھی آیت میں مطیع کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کسی کے مطیع ہونا یا کسی کے مطیع رہنا۔ اردو میں اس کا ترجمہ مطیع کیا گیا ہے، عبرانی میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے۔ اور پھر پیدائش 15ویں باب کی 13ویں آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب 13ویں آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب خدا نے ابراہیم سے کلام کیا تو خدا نے اس سے بات کرتے ہوئے 15ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب ابراہیم وہ قربانی کر رہا تھا اور اس پر گہری نیند آ گئی، اور وہ اس کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے ابرام سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے۔ یہ جو لفظ غلامی استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں وہی لفظ ہے عبد، جس کا ترجمہ زبور 2 اس کی 11ویں آیت میں عبادت کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس حوالے سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے غلامی کریں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا میں نے کہا تھا کہ اس لفظ کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ عبادت ہے، اس کا ترجمہ خدمت ہے، اس کا ترجمہ غلامی ہے، اس کا ترجمہ کوئی کام کرنا ہے۔ تو لکھا ہے خداوند کی عبادت کرو، خداوند کی عبادت کرو۔ جیسا بھی میں نے کہا، جو یہاں پر لفظ عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ غلامی بھی کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ خدمت بھی کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم خداوند کی خدمت کرنے والے ہیں تو وہ بھی ہمیں خداوند کی خدمت
ڈرتے اور کانپتے ہوئے کرنا ہے. ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو, ڈرتے ہوئے خداوند کی خدمت کرو, اور جو کام بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ اس لفظ کا ترجمہ کوئی کام کرنا وغیرہ کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ خداوند سے ڈرتے ہوئے کریں. بلکہ خطوط کے اندر لکھا ہے جو کچھ بھی کرو, کھاؤ یا پیو, خداوند کے لیے, خداوند کے جلال کے لیے, یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں. تو یہاں یہ سینس ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اس کے لفظ کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے, اور لفظ عبادت اور لفظ عبد, جس کو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب بندہ ہے, اور لفظ بندہ ہی سے بندگی ہے. بے شک لفظ بندہ عاجزی اور انکساری کے معنوں میں ہے. لفظ بندہ سے مراد عاجزی اور انکساری اور فروتن ہونا کے حوالے سے ہے. آپ کو یاد ہوگا اسکول کے دور میں جب کبھی چھٹی چاہیے تھی تو ایپلیکیشن لکھتے تھے, بندہ حاضر نہیں ہو سکتا, چھٹی چاہیے تھی اس نے اصلی انکساری اختیار کر دے سا. تو لفظ بندہ عاجزی اور انکساری کو پیش کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. اور جب کوئی اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے یا خدا کی بندی سمجھتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اور مالک کو بڑا بناتا ہے. اپنے آپ کو خاکسار کرتا ہے, اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کرتا, اپنے آپ کو فانی بناتا ہے, اور سارا کریڈٹ اور وہ سارا جلال خداوند کو دیتا ہے. جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو مقدسہ مریم نے شارٹلی تعارف کروایا اور کہا میں خداوند کی بندی ہوں. اس نے چن چن کر وہ لفظ نہیں استعمال کیے کہ میں مقدسہ, میں ریورنڈ. یہ اچھے الفاظ ہیں, برے نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں شارٹ کٹ اس نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں خداوند کی بندی ہوں. اور خداوند کی بندی اور بندہ ہونا بڑا فخر کی بات ہے. اور ایکچولی یہ جو لفظ بندہ ہے اسی سے لفظ بندگی ریلیٹڈ ہے, اور اسی سے لفظ عبادت ریلیٹڈ ہے, کیونکہ عبادت عبد سے ہے. بے شک لغوی طور پر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ مزہ آئے گا. لفظ عبادت کو ہم لیتے ہیں خداوند کے لیے گانا ہے, خداوند کے لیے بجانا ہے, خداوند کے حضور میں دعا کرنا ہے, خداوند کی حضوری میں وقت سپینڈ کرنا ہے. لیکن لغوی طور پر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک اور سینس پائی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے خداوند کی کامل فرما برداری, اس کو عبادت کہتے ہیں, کیونکہ یہ عبد سے ریلیٹڈ ہے. عبادت کلام میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. خروج کی کتاب بڑی فیمس آیت ہے, تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. جب یہ لکھے خداوند کی عبادت کرنا, دیٹ مین خداوند کی کامل فرما برداری کرنا. کیونکہ جس لفظ کا ترجمہ اردو میں عبادت کیا گیا ہے اس کا ترجمہ غلامی بھی ہے. جس لفظ کا ترجمہ اردو میں یہاں پر عبادت کیا گیا ہے اس کا ترجمہ خدمت کرنا بھی ہے. تو غلام کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنے آقا کے وہ تابع رہے. غلام کی خشنودی آقا کی مرضی پوری کرنے میں تھی, اور غلام کے لیے یہ لازم تھا کہ جو کچھ آقا کہتا ہے اس کو پورا کرے. لہٰذا لفظ عبادت کے اندر یہ سینس پائی جاتی ہے, کیونکہ اس کے معنی خدمت بھی ہیں, اس کے معنی غلامی بھی ہیں, اس کے معنی عبادت بھی ہیں, اس کے معنی کچھ کرنے کے حوالے سے بھی ہیں. لہٰذا اس کے اندر سینس پائی جاتی ہے کہ اپنے خدا کی کامل فرما برداری. جو عبد ہے وہ معبود سے ریلیٹڈ رہے, جو کچھ معبود کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اس کو قبول کیا جائے, اور خدا کے سامنے نہ نہیں, عاجزی ہے, اس کو مانا جائے. کامل فرما برداری, کامل تابع فرمانی, یہ ہے عبادت. اس کے اندر یہ سینس موجود ہے. تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے ڈرتے ہوئے,
اس کو موسٹ سینئر مانتے ہوئے، اس کو بڑا عظیم خدا مانتے ہوئے، اور اس کی ایسے تابع فرمانی کرنی ہے، ایسے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہاں پر اس لیے لکھا اس کی عبادت کرو، خداوند کی عبادت کرو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نوٹ کیجئے، یہاں بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو گروہ ہیں ایسے، گانے والے، بجانے والے ہیں، گانے والے ہیں، اس کے گھر میں آنے والے ہیں، شاید تابع فرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر لفظ عبادت کے اندر یہ سینس موجود ہے کہ معبود کی تابع فرمانی کی جائے، عابد جو ہے وہ کرے، جو نوکر ہے، جو خادم ہے، جو غلام ہے، وہ تابع فرمانی کرے۔ بے شک ہم بڑے کلوز ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم غلام نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم تو بیٹے ہیں، تو کیا بیٹے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باپ کی تابع فرمانی کرے، باپ کا فرمانبردار ہے؟ بے شک بیٹا اس کے ساتھ فرینک ہے، بڑا کلوز لنک ہے، لیکن پھر بھی تابع فرمانی جو ہے یہ نہایت ضروری ہے۔ اور ملاکی نبی کے صحیفے میں خدا اس کا تقاضا کرتا ہے، اور خدا شکوہ بھی کرتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں؟ کیونکہ نوکر اپنے مالک کی عزت کرتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کی کرتا ہے، اور اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں؟ اس لیے یہ واجب ہے، یہ مناسب ہے۔ جب اس کی عبادت کی ہم بات کرتے ہیں تو لغوی معنوں میں یہ ہے کہ اس کی کامل فرما برداری، کیونکہ اس لفظ کے اندر خدمت کی سینس موجود ہے، اس لفظ کے اندر غلامی کی سینس موجود ہے، اور جب کوئی بندہ ہے، غلام ہے، تو ضروری ہے مالک کی فرما برداری کرے، ضروری ہے مالک کی تابع فرمانی کرے، ضروری ہے اس کو اوبے کرے، اور جب اوبے کرے گا تو یقیناً اس کو اجر بھی ملے گا۔ اوبے کرے گا تو خدا اس کو ریفیوز نہیں کرے گا۔ کلام تو اس حوالے سے بھرا پڑا ہے، اور بڑی تعلیم ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ وہاں خدا بات کر رہا تھا لوگوں سے کہ تو باقی کاموں میں وفادار ہے، فلاں کاموں میں تو وفادار ہے، اور تو نے میرے لیے دکھ سہا ہے اور مصیبتیں سہی ہیں، یہ اچھا ہے، لیکن جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس لیے لفظ جو عبادت ہے خداوند کے لیے کرتے ہیں، لغوی معنوں میں لیا جائے یا پھر اصطلاحی معنوں میں اس کو لیا جائے، دونوں معنوں میں اگر گایا جائے تو بھی خداوند کو ہم وڈیاتے ہیں، بجایا جائے خداوند کی شان میں ہم بولتے ہیں، اس کی حضوری میں وقت گزاریں تو بھی ہم خداوند کو مبارک کہتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن تابع فرمانی ضروری ہے، تابع فرمانی ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پیشتر کہ اس کی عبادت کی جائے، ترتیب بڑی خوبصورت ہے، اس سے پیشتر کہ اس کی عبادت کی جائے پہلے اس کو خداوند تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کو خداوند، اپنا مالک، اپنا خداوند تسلیم کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ جیسے کوئی ایک شخص ایک دن اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور کاموں پر پچھتاوا کرتا ہے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، یہ خوبصورت بات ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ وہ میرے باپ کا خدا تھا اور میرے دادا کا خدا تھا، بلکہ شخصی طور پر اس کو خداوند قبول کرنا، شخصی طور پر اس کو مالک قبول کرنا، اور اس کو کہنا تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خداوند ہے، میں تیرا بندہ ہوں، شخصی طور پر قبول کرنا۔ اس کے بعد عبادت کا تقاضا ہے، لیکن خداوند کی عبادت کرو، پہلے اس کو اپنا خداوند ماننا، بعد میں یہ تقاضا ہے کہ اس طرح سے عبادت کرو۔ تو آج معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں، کئی بار لوگ اس کو اپنا شخصی خداوند قبول نہیں کرتے، لوگ اس کو اپنا شخصی خداوند نہیں مانتے، تو یہ نافرمانی ہو سکتی ہے۔
बड़ी खूबसूरत है दुआए रबानी की तरफ अगर हम जाएं, एक बात करूंगा, ये ज़्यादा वक्त नहीं है, बड़ी खूबसूरत उसकी तरतीब है। इससे पेशतर के ये दुआ नीचे वाली उसको पढ़ा जाए, किया जाए, या उस पर अमल किया जाए, या उसके साथ लिंक पैदा किया जाए। शुरू में ये था कि ए हमारे बाप, पहले एक रिश्ता कायम किया जाए, नाता कायम किया जाए। जो हस्ती आसमान पर है उसको बाप कबूल किया जाए, उसको बाप तस्लीम किया जाए, हेवनली फादर। फिर उसके बाद बाकी दुआ का तल्लक ज़बरदस्त हो सकता है, बाकी दुआ आपकी ज़िंदगी में असर पजीर हो सकती है, फिर बाकी दुआ आप कर सकते हैं, काबिल कबूल होगी। लेकिन अगर लिंक पैदा नहीं करते, नाता पैदा नहीं करते, तोलक पैदा नहीं करते, उसको आसमानी बाप कबूल नहीं करते, तो बाकी सब कुछ फजूल होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, इबादत करने से पहले बेशक वो लुग़वी मानों में लें, बेशक इस्तिलाही मानों में लें, इबादत करने से पहले उसको खुदावंद तस्लीम करना बड़ा ज़रूरी है। और जो उसको खुदावंद तस्लीम करेगा, उसकी की हुई इबादत पसंदीदा, उसकी की हुई इबादत काबिल कबूल, उसकी की हुई इबादत जो है मुअस्सर होगी और पाक आराइश की तरह होगी। सो बड़ा ज़रूरी है हम इबादत जो कर रहे हैं, याद करें कि जिस तरह से लुग़वी मानों में हमने इसको लिया, कामल फरमा बरदारी, कामल ताबे फरमानी और खुदावंद को ओबे करना, हर बात में ओबे करना, आजिज़ी इनकिसारी के साथ उसको बड़ा मानना, इन मानों में ले रहे हैं। या फिर इस्तिलाही मानों में गाने के हवाले से, प्रस्तुश के हवाले से, उसकी हुजूरी में बजाने के हवाले से, झूमने के हवाले से, उसकी तमजीद के हवाले से, इन मानों में ले रहे हैं। भाई दोनों तरह से ठीक है, लेकिन ये बात बड़ी ज़रूरी है कि उसको खुदावंद माना जाए, उसको आका माना जाए और उसकी कामल फरमाबरदारी की जाए। यहाँ पर वक्त हो रहा है प्रोग्राम के ख़त्म होने का। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लिहाजा दोबारा मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, हम खुदावंद को मुबारक कहेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार कादर मुतलिक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी मेहरबानियाँ हम पर हैं और तेरा हाथ तेरे लोगों के लिए बड़ा रहता है। तू चाहता है तेरी सुंदर बातें दिलों में घर कर जाएं और तेरा कलाम दिलों में असर छोड़े। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। PMI चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, तेरे खादिम के लिए और साइमीन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ये दुआ खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।